أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين 22वें पारे का आगाज होता है। सूरत अल-अहज़ाब चल रही है। सूरत अल-अहज़ाब, इसके अंदर हम ग़ज़वा खंदक के बारे में पढ़ रहे हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें मज़ीद क्या इरशादात किए हैं। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आगाज इसमें होता है इरशादात इलाही की रोशनी में अस्वा उम्महातुल मोमिनीन का, कि उम्महातुल मोमिनीन के अस्वा का जिक्र किया जा रहा है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था पिछले पारे के एंड पर कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया था कि अगर वो दुनिया की ज़िंदगी लेना चाहती हैं तो उन बीवियों को उनको अच्छे तरीके से रुखसत करके उनको दुनिया की ज़िंदगी अता करके दे दीजिए, और अगर वो आखिरत के लिए बेहतर बदला पाना चाहती हैं तो वो आपके साथ सब्र करें। तो अब अल्लाह ताला ने उनके उम्महातुल मोमिनीन के उम्महातुल मोमिनीन के उसवा के बारे में उनके लिए अल्लाह ताला ने इरशाद किए उनके बारे में। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और तुम में से जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगी और नेक काम करेगी, हम उसे अजर भी दोहरा देंगे। मतलब आम लोगों से दोहरा अजर उनको मिलेगा, और इसके लिए हमने बेहतरीन रोजी तैयार कर रखी है। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं या निसा अन्नबी, अल्लाह ताला उनकी बीवियों को पुकारते हुए आवाज देते हुए कहते हैं कि ए नबी की बीवियों, यानी कि उनको पुकार रही हैं, स्पेशली उनको बुला रही हैं, ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो तो नरम लहजे से बात ना करो कि जिसके दिल में रोग हो वो कोई बुरा ख्याल करे, और हाँ, कायदे के मुताबिक कलाम करो। यानी ये रूखापन सिर्फ लहजे की हद तक ही हो, जुबान से ऐसे लफ्ज ना निकालना जो मारूफ कायदे और अखलाक के मुनाफी हो। ऐसा ना हो कि आपकी रूखापन इस तरह का हो कि आप अगले को ऐसा महसूस करवाएं कि आप बद जुबान हैं, बद इखलाक हैं। तो जब भी किसी नामहरम से बात की जाए तो उससे रूखेपन से बात की जाए, उसे नरम लहजे से बात ना की जाए कि उसके दिल में कोई और ही बात, उसके फितने उसके दिल में जगह जगह बना लें। ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हम सब औरतों के लिए भी ये बात हमारे लिए हम लोगों को जान लेनी चाहिए कि हमारी आवाज़ के अंदर दिलकशी, नरमी और नज़ाकत ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मर्द मर्द को क्यों अल्लाह ताला ने एक ऐसी वो दिया है, मर्द के अंदर ऐसा उनके अंदर नफ्स रखा हुआ है कि औरत की आवाज़ की दिलकशी, नरमी और नज़ाकत उसके दिल को फौरन ही खींच लेती है और वो फिर औरत की तरफ राग़िब हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए भी ये पैगाम है कि हमें भी अपनी आवाज़ों को इसी तरह से रखना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं और अपने घरों में करार से रहो और कदीम जाहिलियत के ज़माने की तरह अपने बनाव का इजहार ना करो। ये जो इजहार अपने 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 संवरने का हम करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, अल्लाह ताला ने हमें वाज़िह अल्फाज में फरमा दिया है कि ये कदीम जाहिलियत के ज़माने में ऐसा किया करती थी औरतें। और फिर अल्लाह ताला हुक्म दे रही हैं कि और नमाज अदा करती रहो और ज़कात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की ताअत करो। अल्लाह ताला यही चाहता है कि ए नबी की घर वालियों, ए नबी की घर वालियों, तुमसे वो हर किस्म की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे, और तुम्हारे घरों में अल्लाह की जो आयतें और रसूल की जो अहादीस पढ़ी जाती हैं इनका जिक्र करती रहो। यकीनन अल्लाह ताला लुत्फ करने वाला खबरदार है। यकीनन अल्लाह ताला लतीफुन खबीरा। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد أعد الله أعد الله لهم مغफिरत व अजरन अजीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं इस आयत के अंदर कि बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें
مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ نہ صرف بس مغفرت بلکہ ثواب بھی بڑا ہے۔ اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی عمل کا، اپنے کسی کام کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد کسی کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ آیت حضرت زینب کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اگرچہ اصلاً عرب تھے لیکن کسی نے انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کر بطور غلام بیچ دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر انہیں اور ان کے بھائی کو خاندانی وجاہت کی بنا پر تعامل ہوا کہ زید ایک آزاد کردہ غلام ہے اور ہمارا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے، جس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار ظاہر کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرے۔ چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا اور ان کا باہم نکاح ہو گیا۔ یاد رکھیے گا حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ کی بات کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ یاد کرو جبکہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ بس جبکہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ یعنی کہ ان کا تعلق میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جانے کے بعد یہ معاملہ ہوا، جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ جو ان کے دونوں کے مزاج میں فرق تھا، بیوی کے مزاج میں خاندانی نسب اور شرف رچا ہوا تھا، ہمیشہ سے ان کے دل میں تھا ہی کہ میں نسب کے لحاظ سے بہت اونچی ہوں، جبکہ زید بن حارثہ جو ہیں ان کی دامن میں غلامی کا داغ تھا، ان کی آپس میں انبن رہتی تھی، جس کا تذکرہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے، اور طلاق کا اندیہ بھی ظاہر کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دینے سے روکتے اور ان کو نبھانے کی تلقین کرتے رہتے۔ علاوہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیش گوئی سے بھی آگاہ فرما دیا تھا کہ زید کی طرف سے طلاق واقع ہو کر رہے گی، اور اس کے بعد زینب کا نکاح آپ سے کر دیا جائے گا، تاکہ جاہلیت کی اس رسم کو ختم کیا جائے کہ منہ بولے بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس جاہلیت کی اس رسم کو ختم کیا گیا، اور تاہم حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دی۔ حضرت زید کو اللہ کا یہ انعام تھا کہ انہیں قبول اسلام کی توفیق دی اور غلامی سے نجات بھی دلائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ان پر یہ تھا کہ ان کی دینی تربیت کی اور ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، اور پھر اور اپنی پھوپھی زاد بہن، اپنی پھوپھی کی بیٹی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی، ان کی جو پھوپھی تھی جن کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا، ان سے کروایا۔ دل میں چھپانے والی بات یہی تھی جو آپ نے حضرت زینب سے نکاح کے بارے میں بذریعہ وحی ان کو بتائی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہوئے اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا، حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کو آپ کے ذریعے سے اس رسم کا خاتمہ کرانا تھا تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوف اگرچہ فطری تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی گئی۔ ظاہر کرنے سے مراد یہی ہے کہ یہ نکاح ہوگا جس سے یہ بات سب کے علم میں آ جائے گی،
اور تاہم انہوں نے اپنی عدت پوری کرنے کے بعد پھر ان کا نکاح ہوا۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں، یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا ہے جو پہلے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ لوگوں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا۔ کون؟ فرشتے جب یہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کا تحفہ سلام ہوگا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر آپ کو بھیجا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور جو ایذا ان کی طرف سے آپ کو پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیے رہیے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا۔ اے مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اگر طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں ہے، جسے تم شمار کرو، بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریقے پر انہیں رخصت کر دو، یعنی کہ جب ان کو الگ کرو تو ان کو بھلے طریقے سے الگ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، ہم نے تیرے لیے تیری 2 بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں، اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ باایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے، یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ باقی مومن اتنی شادیاں نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ایک کام مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج باقی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے اور بڑے رحم والا ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے اچھا اس میں اگر ہم دیکھیں کہ بعض احکام شریعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز حاصل تھا جنہیں آپ کی خصوصیات کہا جاتا ہے۔ مثلا اہل علم کی ایک جماعت کے بقول قیام اللیل تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، صدقہ آپ پر حرام تھا، ان کے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اپنی ذات پر نہیں استعمال کر سکتے تھے۔ اسی طرح کی بعض خصوصیات کا ذکر قرآن مجید کی اس مقام پر کیا گیا ہے جن کا تعلق نکاح سے ہے۔ جن عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا ہے وہ حلال ہیں، چاہے تعداد میں وہ کتنی ہی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا، کہ ان کو آزاد کیا اور وہ ان کا حق مہر تھا۔ ان کے علاوہ بصورت نقد سب کو مہر ادا کیا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کیا تھا، وہ جنگ میں قیدی بن کر آئی تھی، اور پھر جو جنگ میں قیدی بن کر آتی تھی تو ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو حضرت حبیبہ کا مہر نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا، اور چنانچہ حضرت صفیہ اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملکیت میں آئی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے نکاح کر لیا،
اور ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ماریہ قبطیہ یہ بطور لونڈی آپ کے پاس رہی. ٹھیک ہے، ریحانہ اور ماریہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لونڈی کے طور پر رہی تھی دونوں. اور جو بات کی جا رہی ہے کہ ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں، اور ان کے بارے میں کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ہجرت کی اسی طرح انہوں نے بھی مکے سے مدینہ ہجرت کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کسی عورت نے بھی ہجرت نہیں کی تھی، لیکن ان کی جو ان لوگوں نے ہجرت کی تھی تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک کام نازل کیا تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آپ ہبہ کرنے والی عورت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنا پسند فرمائیں تو بغیر مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے. اگر وہ خود کو ہبہ کرنا چاہیں مہر کے بغیر ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ اپنی رضا سے اپنی مرضی سے ان سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر کرنا چاہیں تو آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں. اور یہ ساری اجازت جو ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، دیگر مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق مہر ادا کریں اور تب ہی ان کا نکاح جائز ہوگا، اس کے بغیر نکاح جائز نہیں ہوتا. ہمارے ہاں حق مہر بڑا بڑا لکھوا دیا جاتا ہے لیکن ادا نہیں کیا جاتا. ایٹ دا اینڈ کہہ دیا جاتا ہے جی کہ اتنے سالوں سے کھلا پلا رہی ہیں، اب کون سا حق مہر ہے. جب نکاح کے بغیر آپ بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کسی عورت کے بغیر کے ساتھ، اسی طرح نکاح کے مہر کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. نکاح کا حق مہر ادا کرنا لازم ہے. ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سارے احکامات دے رہی ہیں. ان میں سے تو جسے چاہے دور رکھ لے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے، اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں. یعنی طلاق کی بات نہیں کی جا رہی، ویسے ہی اگر آپ ان کے پاس نہیں زیادہ جانا چاہتے تو اس میں بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں. جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا تو وہ تجھ پر کوئی گناہ نہیں. اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تو انہیں دے دے اس پر سب کی سب راضی رہیں. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے ہی علم والا اور حلم والا ہے، بہت بردبار ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویوں کے بارے میں کتنے واضح الفاظ میں ایک ایک چیز کو بڑا کھول کھول کر بیان کیا. اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کرے اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو، مگر جو تیری مملوکہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگہبان ہے. اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا ہے کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو. یہ صرف ان کی بات نہیں کی جا رہی، یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو بیٹھ ہی رہتے ہیں until and unless they serve us something to eat, then we'll eat. This is not good. آپ کسی کے گھر اس کا حال احوال پوچھنے جاتے ہیں تو لازمی نہیں کہ آپ بیٹھے ہی رہیں اس وقت تک کہ جب تک آپ کو کچھ کھلایا پلایا نہ جائے. چاہے کتنے ہی اچھے گھرانے ہوں، کتنی ہی اچھی ہم خواتین ہوں، اچھی تربیت ہو، جو بھی ہو، ہم جا کر بیٹھ جاتی ہیں اس وقت تک بیٹھی رہتی ہیں جب تک اگلا ہمیں کچھ نہ کچھ سرو نہ کر دے کھانے پینے کے لیے. سو دس از ناٹ گڈ. ہمیں ایسے انتظار میں نہیں بیٹھے رہنا چاہیے کہ چلو ابھی ان کے کوکر کی سیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو ابھی کھانا پک ہی رہا ہے تو ہم بھی کھا کر نکلیں گے. نو، آپ گئے ہی جس مقصد کے لیے، اگر آپ کا گھر قریب ہی ہے تو آپ بس حال احوال پوچھ کر اگلے کو زحمت نہ دیجیے، تاکہ کسی کے گھر آپ کو جانا اس کے لیے بھی زحمت نہ بنے. اپنے وقت کو، اگلے کے وقتوں کا بھی دھیان رکھیے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کے گھر جائیں، اگر کسی پڑوس کے گھر میں جائیں تو 4 گھنٹے بیٹھے رہیں، 3 گھنٹے بیٹھے رہیں. وہ اگلا بندہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ مربتاً آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اور ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ ہمیں یہ کام ہے، آپ جا سکتے ہیں. ہمیں یہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے. لیکن اگر آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ کسی کو یہ بات کہہ دیں تو کیا وہ دوبارہ آپ کے گھر آئیں گے؟ جی، کبھی وہ آپ سے ملاقات کریں گے دوبارہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ سے کوئی یہ بات کہہ دے تو آپ کیا کبھی دوبارہ جائیں گے اس کے گھر پہ؟ میم ایسے تو ایشوز کریٹ ہوں گے.
ایشوز کریٹ ہوں گے نا، لیکن ہمارے دین نے کتنے واضح الفاظ میں ہمیں کہا ہے کہ ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب اے مومنو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں بیٹھ جاؤ، ہاں جی، اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو، اور ہاں جی، یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو۔ ہم جب اٹھنے کو ہمیں کہا جاتا ہے تو ہم گھنٹہ اٹھ کے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، جب اٹھے تو بس فوراً ہی مسافہ کر کے نکل جایا۔ جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ مربتاً بیٹھا ہے، کھڑا رہتا ہے۔ جب ہم اسی طرح سے فون پہ بات کرتے ہیں تو ہر کوئی انتظار کرتا رہتا ہے کہ ابھی اللہ حافظ کریں گے، وہ خود بند کریں گے، فون بند کریں گے، لیکن بند کرنے کا نام ہی نہیں آتا، اور بہت مشکل معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کیجیے کہ مختصراً بات کیا کیجیے تاکہ اگلے بندے کا وقت بچا کریں۔ اگلا بندہ بہت سے معاملات میں مصروف ہوتا ہے، تاکہ ہم کسی پر بوجھ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے تو جاؤ، اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم لوگ رسول اللہ کو نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب پر حرام تھی، امہات المومنین، مائیں ہیں مومنین کی۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں لونڈی اور غلام کے سامنے ہوں۔ عورتوں، اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے، گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو، اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے۔ ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے ان لوگوں پر۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اے نبی، یا ایہا النبی، اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گے۔ کہ اپنی چادریں جب اپنے اوپر ڈال لیتی ہیں
اور اگر اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں، باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے، بہت ہی کچھ دن آپ کے ساتھ وہ اس شہر میں رہ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا، اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا۔ اللہ کا دستور یہی رہا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ پائے گا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل ہی بہت ہی قریب ہو۔ اب منافقین افواہیں اڑاتے رہتے تھے کہ مسلمان فلاں علاقے میں مغلوب ہو گئے، یا دشمن کا لشکر ان پر حملہ آور ہو گیا، اور دشمنوں نے مسلمانوں پر غلبہ پا لیا۔ تو اس قسم کے منافقین افواہیں پھیلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا وہاں پر کوئی حامی اور مددگار ہرگز نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، حسرت اور افسوس سے کہیں گے کہ کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کر لیتے، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا، ہم نے ان بڑوں کی مانی۔ اور پھر کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے جنہوں نے ہمیں اب تیرے راستے سے ہٹا دیا اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل کر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ کون سی بات انہوں نے کہی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت باحیا تھے، چنانچہ اپنا جسم انہوں نے کبھی لوگوں کے سامنے ننگا نہیں کیا تھا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں برص کے داغ ہیں، یا کوئی اور قسم کی آفت ہے جس کی وجہ سے وہ ہر وقت لباس میں ڈھکا چھپا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرنے لگے، کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے، پتھر اللہ کے حکم سے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھا تو ان کے سارے شبہات دور ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام حسین اور جمیل اور ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک تھے۔ یوں اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے ان کے اس الزام اور شبہ سے ان کو نجات دلائی جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی بات کیا کرو، سیدھی اور سچی بات کیا کرو، اس بات میں کوئی رد و بدل نہ کیا کرو، قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ ہم نے اپنی امانت اور آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ اس امانت سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کو بھی اور عدل کو بھی، سچ کو بھی، حق کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قرآن کو، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، مگر انسان نے اس قرآن کو اٹھا لیا، بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ عرضنا الامانت، امانت کے طور پر، پکا پکا نہیں، علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا، کتنا ہی ظالم ہے انسان۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں، عورتوں اور مشرک مردوں، عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں، عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا مہربان ہے۔
सूरह सबा का आगाज होता है जो कि मक्की सूरा है और इसके 6 रकू हैं। और हम देखते हैं कि इसका आगाज अल्लाह ताला अपनी हम्द और सना के साथ करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व लहुल हम्दु फिल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर। तमाम तारीफें उस अल्लाह ही के लिए हैं जिसकी मलकियत में है वो सब कुछ जो आसमानों में भी है और ज़मीन में भी है। और आखिरत में भी तारीफ उसी के लिए है, वो बड़ी हिकमत वाला और हिकमतों वाला और पूरा बाखबर है। जो जमीन में जाए, जो जमीन में जाए, और जो उससे निकले, जो आसमान से उतरे और जो चढ़कर उसमें जाए, वो सबसे बाखबर है। जमीन में जो जाए से मुराद यानी कि क्या है कि बारिश बारिश खजाना और जो कुछ जमीन में दफन है, फिर उसके बाद बारिश, ओले, गरज, बिजली, ये सब आसमान से उतरने वाले, उसके साथ फरिश्ते, आसमानी किताबों का रसूल, ये सब आसमान से उतरने वाले। उसके बाद बात होती है कि वो जो पढ़कर उसमें जाए, और पढ़कर उसमें जाए यानी फरिश्ते और बंदों के अमाल जो आसमान पर चढ़ते हैं, आसमान पर चढ़े जाते हैं। अल्लाह ताला उन सबसे वाकिफ है, अल्लाह ताला उन सबसे को जानने वाला है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुफार कहते हैं कि हम पर क़यामत नहीं आएगी। आप कह दीजिए कि मुझे मेरे रब की कसम जो आलिमुल गैब है यानी कि गैब के इल्म रखने वाला है कि वो यकीनन तुम पर आएगी। अल्लाह ताला उससे उस एक जर्रे के बराबर की चीज़ भी पोशीदा नहीं, ना आसमानों में और ना जमीन में, बल्कि उससे भी छोटी और बड़ी हर चीज किताब में मौजूद है, लिखी हुई है। किताब मुबीन, ये किताब मुबीन कौन सी किताब है जिसमें लिखा हुआ है सब कुछ? जल्दी बताइएगा। लोहे महफूज पर है। जी हाँ जी, लोहे महफूज के अंदर सब कुछ ही लिखा हुआ है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला के पास। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ताकि वो ईमान वालों और नेकोकारों को आपको भला बदला अता फरमाए। यही लोग हैं जिनके लिए मगफिरत और इज्जत की रोजी है, और हमारी आयतों को नीचा दिखाने की जिन्होंने कोशिश की है, ये वो लोग हैं जिनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अजाब है। वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्मल्लज़ी उनज़िला इलैका मिन रब्बिका हुवल हक़, और जिन्हें इल्म है वो देख लेंगे कि जो कुछ आपकी जानिब, ए नबी, आपकी जानिब आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ है वो सरासर हक है, वो सच है। और अल्लाह गालिब खूबियों वाले की राह की रहबरी है। और काफिरों ने कहा, आओ हम तुम्हें एक ऐसा शख्स बतलाएं जो तुम्हें ये खबर पहुंचा रहा है कि जब तुम बिल्कुल ही रेजा रेजा हो जाओगे तो तुम फिर से एक नई पैदाइश में आओगे। हम नहीं कह सकते कि खुद उसने ही अल्लाह पर झूठ बांध दिया है या उसे दीवानगी है, बल्कि हकीकत यह है कि आखिरत पर यकीन न रखने वाले ही अजाब में और दूर की गुमराही में मुब्तला है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अफलम यरौ इला मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम मिनस समाई वल अर्द, क्या बस वो अपने आगे पीछे आसमान और जमीन को देख नहीं रहे हैं? अगर हम चाहें तो उन्हें जमीन में धंसा दें या इन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें। यकीनन इसमें पूरी दलील है हर उस बंदे के लिए जो दिल से मुतवज्जा हो। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम पर अपना फजल किया। अगला रुकू शुरू होता है दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कि ए पहाड़ों, इसके साथ रग़बत से तस्बीह पढ़ा करो। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज सुनते तो पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह करने लगते हैं, और रग़बत से तस्बीह किया करो। और परिंदों को भी अल्लाह ताला ने यही हुक्म दिया, और हमने इसके लिए लोहा नरम कर दिया कि उसके हाथ में आते ही वो पानी की तरह नरम हो जाया करता, पिघल जाया करता था। कि तू पूरी पूरी जरहें बना। अल्लाह ताला ने जरहें बनानी जो दाऊद अलैहिस्सलाम को खुद सिखाएं, और जोड़ों में अंदाजा रख, तुम सब नेक काम किया करो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे आमाल देख रहा हूँ। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू होता है कि और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल उसकी महीना भर की होती थी और शाम की मंजिल भी। और हमने इनके लिए तांबे का चश्मा बना दिया, यानी कि सुबह के वक्त उनका जो तख्त है, एक महीना सुबह के वक्त चलता और एक महीना शाम के वक्त। तो फिर अल्लाह ताला फरमाती है, और हमने इनकी तांबे का चश्मा बना, इनके लिए तांबे का चश्मा